Today we are going to discuss the next philosopher, who is Ibn Sina. And Ibn Sina was a philosopher who is very much famous in Muslim philosophy. Although the first systematic philosopher in Islam is Al-Farabi, and he was very versatile and he wrote on many things, but it is Ibn Sina who is usually most famous, and it is because of his writing that is understandable, that is accessible to most of the people. And secondly, he was influenced by Al-Farabi. The very first influence that we find on Ibn Sina, it is Al-Farabi. And when we will be discussing the philosophy of Ibn Sina, we will be focusing on how he was influenced by Al-Farabi and what are those points that we find in Al-Farabi and Ibn Sina as well. And the other influences are there. Other influences were Plato. He is very much influenced by Plato and the philosophy of Plato. Then Aristotle, and in the end it was Plotinus. So these are some of the influences on Ibn Sina, and he is famous for medicine. He was such a good doctor that Ibn Sina used to teach the people from Europe and the people from all over the world in the subject of medicine. آپ اس کے اوپر بہت اچھی ایک مووی دیکھ سکتے ہیں دا فزیشین. اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ابن سینا کے پاس اس وقت میڈیکل کے حوالے سے اور میڈیسن کے حوالے سے اتنی سکل ہوتی ہے کہ دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں سے، ایون یورپ کے ملکوں سے بھی لوگ سیکھنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. سو ہی از موسٹلی فیمس فار دا میڈیسن. اینڈ سیکنڈلی ہی از فیمس فار his philosophy of metaphysics, and we will be discussing his metaphysics because we are not concerned with medicine, we are concerned with the philosophy. In the metaphysics, he focuses on two things. One is his concept of necessary being, and as we see in Al-Farabi, he calls God the first cause, and he tells us about the different characteristics of the first cause, and he calls God the necessary being. And the second thing that we would be looking at is his concept of the soul, کہ ابن سینا کا concept of soul کیا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں that are very much important in the philosophy of Ibn Sina. So first of all, looking at Ibn Sina's concept of the necessary being. تو ابن سینا necessary being کہتا ہے God کو، اور اس کے حوالے سے ابن سینا یہ کہتا ہے کہ there are two types of being. One is necessary being and the second is contingent being. Necessary being کا مطلب یہ ہے کہ وہ being، وہ entity یا God جس کے پیچھے کوئی cause نہیں ہوتا، وہ خود cause ہوتا ہے. اسی طرح جو necessary being ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تھرڈلی نیسسری بینگ جو ہوتا ہے وہ اٹرنل ہوتا ہے، اور جو کنٹینجنٹ بینگ ہوتا ہے وہ اٹرنل بھی نہیں ہوتا، وہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتا، اور وہ فرسٹ کاز نہیں ہوتا بلکہ وہ خود ایفیکٹ ہوتا ہے.
So these are the two beings that are usually discussed from the perspective of Ibn Sina. اور اس سوال کو آپ ذہن میں بھی رکھیں، پی ایم ایس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ابن سینا's concept of necessary being، کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے necessary being کا۔ اب جب ہم اس کے کانسیپٹ آف necessary being کو دیکھتے ہیں تو ابن سینا یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک کاز اور ایفیکٹ کی چین چلتی ہے، اور اگر آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، فار ایگزامپل ہم اگر انسان کو دیکھیں تو انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کنٹینجنٹ بینگ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک کاز ہے۔ اسی طرح ہم کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس درخت کا پہلے کسی نے بیج لگایا، بیج کے اندر پہلے سے درخت موجود تھا، اس کو کسی نے پانی دیا، تو اس درخت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک کاز موجود ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں دیکھتے جائیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ضرور موجود ہوتا ہے۔ اب آپ اس کاز اینڈ ایفیکٹ کی ریلیشن شپ کو پیچھے لیتے جائیں، اور سینا اس کو کہتا ہے ریگریشن۔ ریگریشن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ پیچھے کی طرف موو کرتے ہیں، پروگریشن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو سینا یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریگریشن کے اندر جائیں تو آپ کہیں گے ٹری ہے، ٹری کو انسان نے بیج لگایا، اس کا کاز انسان ہے، انسان کو کسی اور نے بنایا، اور جب آپ آخر میں جائیں گے تو آپ کو آخر میں ایک ایسی چیز نظر آئے گی جو خود کاز ہوگی، اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر اس کو لاجیکلی بھی اگر دیکھیں، آپ دیکھتے جائیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی چین کو، تو آپ جب آخر تک جائیں گے آپ کو آخر میں نظر آئے گا کہ کوئی ضرور ایک فرسٹ کاز موجود ہوگا جس کی وجہ سے ایفیکٹ آیا، پھر دوسرا کاز آیا، پھر دوسرا ایفیکٹ آیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو فرسٹ کاز ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نیسیسری بینگ ہوتا ہے، اور سینا اس کو گاڈ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ گاڈ آر دا نیسیسری بینگ۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر ایک فلاسفر کے اندر آپ خدا کے حوالے سے ڈیفرنٹ نام دیکھیں گے۔ اس کو فرابی فرسٹ بینگ کہتا ہے، ابن سینا نیسیسری بینگ کہتا ہے، اسی طرح آپ جب ایرسٹوٹل میں دیکھیں گے انمووڈ موور کہتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا نیسیسری بینگ اینڈ دا کنٹینجنٹ بینگ۔ تو وہ خدا کو کہتا ہے کہ خدا نیسیسری بینگ ہے اینڈ ہی از دا فرسٹ کاز۔ جب آپ ریگریشن میں جائیں گے تو آپ کو جو پہلا کاز نظر آئے گا اس کو ہم کہیں گے نیسیسری بینگ آر دا گاڈ۔ اس کے حوالے سے سینا کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے الشفا، اور دوسری کا نام ہے النجات۔ اب یہ ان دونوں کتابوں کے اندر نیسیسری بینگ کی ڈیفینیشن کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیسیسری بینگ کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے۔ یہ لکھ لیں اپنے پاس، that which conceived in itself must necessarily exist, that which conceived in itself must necessarily exist۔ یہ اپنی کتاب الشفا میں کہتا ہے کہ وہ خدا جو خود کو خود کنسیو کرتا ہے، خود کو خود بناتا ہے، وہ خود فرسٹ کاز ہوتا ہے، اور پھر اس سے دوسری چیزیں بنتی ہیں، اس کا کوئی اور کاز نہیں ہے، وہ خود کاز ہے۔ سو اٹ مسٹ نیسیسریلی ایگزسٹ۔ اور النجات میں وہ کہتا ہے دیٹ بینگ which if it is supposed not to exist will ensue an absurdity, will ensue an absurdity۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک نیسیسری بینگ بالکل ہے نہیں، تو آپ کی دنیا کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ایبسرڈ ہوگی، وہ اسٹوپڈ ہوگی۔ کس طرح ہوگی؟
کہ آپ ریگریشن میں چلے جائیں کہ ایک چیز ہے، اس کا کاز یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، آخر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک آخری کاز نظر آئے گا جس کے پیچھے کوئی بھی کاز نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ لاجیکلی دیکھیں، آپ ریشنلی دیکھیں، تو آپ دنیا کو جب دیکھیں گے تو آپ یہ ضرور کہیں گے کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی فرسٹ کاز ضرور موجود ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سینا جو ہے وہ خدا کو ریلیجیسلی پروو نہیں کرتا، وہ خدا کو تھیولوجیکلی پروو نہیں کرتا، وہ خدا کو ریشنلی پروو کرتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور اس کو کہا جاتا ہے پروف آف دا ایگزسٹنس آف نیسسری بینگ. میں نیسسری بینگ کو این بھی لکھ رہا ہوں. تو یہ جو پروف ہے یہ ریشنل پروف ہے، یہ تھیولوجیکل نہیں ہے، یہ ریلیجیس نہیں ہے، یہ سینسری پرسیپشن کے اوپر بھی بیس نہیں ہے. ہم تھیوری ڈسکس کر چکے ہیں ایمپیریسزم کی. ایمپیریسسٹ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ ایمپیریسزم کے ذریعے بھی پروو نہیں کرتا، تھیولوجیکلی ریلیجیسلی بھی پروو نہیں کرتا، بلکہ کس طرح پروو کرتا ہے؟ تھرو دا یوز آف لاجک اینڈ ریزن. کہ آپ جتنا بھی پیچھے چلے جائیں آپ کو آخر میں کہیں نہ کہیں پہ فرسٹ کاز نظر آئے گا. اینڈ دس فرسٹ کاز از دا پروف آف دا ایگزسٹنس آف دا نیسسری بینگ. تو یہ اس کا بڑا مشہور ہے، ہو سکتا ہے پیپرز میں آ جائے کہ ابن سینا کا پروف آف دا ایگزسٹنس آف نیسسری بینگ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو گو ٹو دا بیکورڈ موومنٹ تھرو ریگریشن، اور پھر آپ ریگریشن کے ذریعے کاز اینڈ افیکٹ کو دیکھتے جائیں گے، اور آخر میں آپ کہاں پہنچیں گے؟ ٹو دا فرسٹ کاز. اینڈ وین یو ول ریچ ایٹ دا فرسٹ کاز دس ول بی دا پروف آف دا ایگزسٹنس آف دا نیسسری بینگ. از اٹ اوکے؟ اور یہ جو اس کا پروف آف دا ایگزسٹنس آف نیسسری بینگ ہے یہ اتنا ریشنل اور لاجیکل تھا کہ اس کو باقاعدہ لیبنیز اور ایمینوئل کانٹ کے وقت تک فالو کیا جاتا رہا. یہ بھی ریشنلسٹ فلاسفرز تھے، تو یہ اس کو فالو کرتے آئے ہیں ابن سینا کو فار دا پروف آف دا ایگزسٹنس آف دا نیسسری بینگ. آفٹر دیٹ ہی ڈسکسز دا ایٹریبیوٹس آف دا نیسسری بینگ. کہ سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ ہی پرووز دا ایگزسٹنس آف نیسسری بینگ اینڈ دین ہی فوکسز آن دا ایٹریبیوٹس آف دا نیسسری بینگ. تو جو سب سے پہلی ایٹریبیوٹ ہے اٹ از ایبسولوٹ یونٹی. کہ خدا یا نیسسری بینگ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. And there is no multiplicity. Unity and multiplicity are different from each other. جس طرح ہم باقی ریلیجنز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو multiplicity of gods نظر آتی ہے. For example, in Hinduism you will find many gods, Krishna and Hanuman and Ganesha and Kali Mata and so on and so forth. اسی طرح آپ جب گریکس میں چلے جائیں آپ کو گریکس میں بہت زیادہ گاڈز نظر آتے ہیں. لائک زوس از دا ماسٹر آف آل دا گاڈز، دا گاڈ آف تھنڈر اینڈ لائٹننگ. پوسائیڈن ہے وہ سی کا گاڈ ہے. اسی طرح آپ جتنے بھی ان کے ایریاز دیکھیں گے ہر ایک آپ کو اپنا علیحدہ گاڈ نظر آئے گا. اور آپ رومن میتھولوجی میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ڈفرینٹ گاڈز نظر آتے ہیں. نارس میتھولوجی میں چلے جائیں، شاید آپ نے وہ مووی دیکھی ہو تھور جو ہے، اس میں بھی آپ ڈفرینٹ گاڈز دیکھیں گے. So he says that necessary being is an absolute unity and there is no multiplicity. اور یہاں پہ آپ کس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں؟ It was the effect of Mu'tazila. If you remember few days back we discussed Mu'tazila and Asharites. تو وہ کس چیز پہ فوکس کرتے تھے؟ The absolute unity of God. So it was the influence of Mu'tazila that he believes in the absolute unity of God. Second is essence and existence are one. کہ جو necessary being ہے
اس کی ایسنس اور ایگزسٹنس ایک ہی ہیں. اب ہم انسانوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری ایسنس تھی، پھر وہ ایسنس اس دنیا میں آتی ہے، پھر جب ہم مر جاتے ہیں پھر ہماری ایسنس پھر بھی موجود ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہماری روح پہلے موجود تھی، ٹھیک ہے، پھر وہ روح کہاں پہ آتی ہے؟ اس ایگزسٹنس پارٹ کا حصہ بنتی ہے اور روح ہمارے جسم میں آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ روح جو تھی ایسنس وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایگزسٹنس جو ہے یہ علیحدہ ہے. پھر یہ ایگزسٹنس ختم ہو جائے گا، پھر روح جو ہے وہ پھر اگلی دنیا میں ٹریول کر جائے گی. سو ان دا ہیومنز essence and existence are not one, they are two. But when you look at the God, the essence and existence are one. They are eternal. They were one in the past, they are one in the present, and they will be one in the future as well. There would be no difference between the existence and the essence of the necessary being. They are one and the same. اور اسی لیے یہ کنیکٹڈ ہے ود ایبسولوٹ یونٹی کہ اس کی ایسنس اور ایگزسٹنس کیا ہیں؟ وہ ایک ہیں. یہ یونٹی سے بھی کنیکٹڈ ہے. اگر ایسنس اور ایگزسٹنس کو آپ نے علیحدہ کر دیا تو پھر کیا بن جائے گا؟ دو چیزیں. اس کو کہا جاتا ہے مونزم اینڈ ڈوئلزم. یہ چیز ذہن میں رکھیں. مونزم مینس ون، ڈوئلزم مینس ٹو. تو اس حوالے سے اگر کبھی کہیں پہ کوشچن آ جاتا ہے کہ یہ مونزم پہ بلیو کرتے ہیں یا ڈوئلزم پہ بلیو کرتے ہیں، ہی بلیوز ان مونزم رادر دین دا ڈوئلزم. تھرڈ از دیٹ نیسسری بینگ از پیور گڈ. جو نیسسری بینگ ہے وہ گڈنس کی پیورٹی ہے اور وہ خاص طور پہ گڈ ہی ہے. اس کے اندر کوئی بھی چیز بیڈ، ایول یا نیگیٹو نہیں ہے. اور آپ اس کو پھر کنیکٹ کر سکتے ہیں ود معتزلہ. معتزلہ کیا کہتے تھے؟ دیٹ گاڈ از پیور گڈنس اینڈ ہی ڈیمانڈز اینڈ آسکس پیپل ٹو ڈو گڈ. وہ ان سے خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ ایول کریں. اور اشرائٹس کیا کہتے تھے کہ لوگ چاہے اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان اچھا کر رہے ہیں اور برا کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ خدا کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے خدا خود کہہ رہا ہے کہ آپ برا کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ برائی کو خدا کے ساتھ ایسوشیٹ کر رہے ہیں. تو معتزلہ اس بات کو ریجیکٹ کرتے تھے اور یہی چیز ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں. ہی از آف دا اوپینین دیٹ گاڈ از پیور گڈنس. وہ خود گڈ ہے، وہ لوگوں سے گڈنس مانگتا ہے، نہ وہ ایول کو پسند کرتا ہے اور وہ نہ لوگوں کو ایول ڈیڈ کرنے کا کہتا ہے. سو دس از پیور گڈنس. اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ خدا کے اندر بیوٹی اور پرفیکشن موجود ہے جو گڈنس سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ آؤٹ آف دیٹ گڈنس گاڈ ایمنیٹس، اوور فلوز اینڈ گیوز برتھ ٹو دا یونیورس، دا فرسٹ ہیون، دا سیکنڈ ہیون اینڈ تھرڈ ہیون. جس طرح ہم نے کل الفارابی میں ڈسکس کیا تھا، یہ بالکل وہی ہے کہ ایمنیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے وہ ورڈز کریٹ کرتا ہے. فورتھ از دیٹ اٹ از پیور ٹروتھ. یہ جو نیسسری بینگ ہے یہ پیور ٹروتھ ہے کہ یہ پاسٹ میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. اٹ از ایور لاسٹنگ. اس کے علاوہ گاڈ از ٹروتھفل اینڈ ہی لوز ٹروتھ. ہی سیز دیٹ نیسسری بینگ از پیور ریزن اینڈ اٹ از فری فرام آل مٹیریلٹی. کہ یہ مٹیریل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا الفارابی میں کہ وہ کہتا ہے گاڈ از پیور ریزن اور اس کے اندر کوئی مٹیریلٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ مٹیریل کیا کرتا ہے؟ آپ کی موومنٹ کو وہ ہیمپر کرتا ہے، وہ ہنڈر کرتا ہے اور آپ پیور انٹلیکٹ نہیں ہوتے. سو دس از اگین این انفلوئنس آف الفارابی اینڈ پلیٹو. کہ پلیٹو نے بھی یہی کہا تھا، ایرسٹوٹل نے بھی یہی کہا اور الفارابی نے بھی یہی کہا، جو ہم انفلوئنسز میں دیکھ چکے ہیں. اینڈ the last point is that necessary being emanates اور اسی کی ایمنیشن سے یہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. فرسٹ ہیون، سیکنڈ ہیون، اینجلز، دس سبلونری ورلڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور
یہ کہتا ہے گاڈ اوور فلوز آؤٹ آف لو اینڈ جنروسٹی. یہ ورڈز یوز کرتا ہے. گاڈ اوور فلوز اینڈ ایمنیٹس آؤٹ آف لو اینڈ جنروسٹی اینڈ گیوز برتھ ٹو heaven, earth and everything between heaven and the earth. So this is Ibn Sina's concept of the necessary being.